दैट्स नथिंग न्यू फॉर अस। जहाँ तक एक वाक़या का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि उस पर एक इंक्वायरी हो रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है और एक ज़िम्मेदार शख्सियत इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक 10 दिन की मोहलत उनको दी है। मैं उस पर उजलत में कोई इजहार राय नहीं करना चाहूँगा। मुझे हैरानी हो रही है कि इस वक्त बहुत से लोग मुतज़ाद बातें कर रहे हैं। मैंने सिंध के वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी और फिर मैंने उनका असेंबली में जो मौक़िफ़ उन्होंने पेश किया उसको भी सुना। उसमें भी एक तज़ाद दिखाई दे रहा था। बिलावल ने भी बात की और वो मुझे लग रहा है कि उन्हें जो कि उन पर एक दबाव आया क्योंकि वो मेज़बान भी थे और उनकी कराची की पुलिस जो उनके ताबे है, उनके मातहत है और उनके चीफ एग्जीक्यूटिव के मातहत है, उससे कार्रवाई भी हो गई। तो उस पे मुझे लगता है वो कुछ दबाव में थे और उनको डर था कि पीडीएम कहीं टेक ऑफ करने से पहले ही क्रैश लैंड न कर जाए, तो उन्होंने भी इजहार किया। लेकिन इंतज़ार कीजिए, हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। कुछ फुटेज सामने आ गई है, कुछ फुटेज ने कलाई खोल दी है। जो मफरूज़े थे कि ये कौन शख्सियत है, कहाँ से हिदायत दी जा रही हैं, वो आपके सामने आ गया। मज़ीद चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। शाह साहब, इसमें इसी कंटिन्यूएशन यूएन का चूँकि एनिवर्सरी तो यूनाइटेड नेशन में जम्मू कश्मीर का जो इशू रेजोल्यूशन हमारे उनके यहाँ पड़ी हुई है, लेकिन हमारी इतलात ये हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटरेस्टेड है कि सरताज अजीज़ रिपोर्ट की जो एक कमेटी बनी है और उसके बाद उसकी रिकमेंडेशन आई, उसकी बेस के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान को एक प्रोविजनल स्टेटस देने जा रहे हैं आपको। तो क्या ये बात दुरुस्त होगी कि एक ऐसे टाइम में कि जब इंडिया ने वहाँ पे 370 और 35A को रिवोक कर लिया तो पाकिस्तान भी उसको एक स्टेटस दे दे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक आर्टिकल 370 का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की नज़र में इसकी कोई अहमियत नहीं है। वो उनका एक अंदरूनी मामला है, उनका आइनी शक है, उस पर तरमीम कर दें न करें हमारी बला को। हमें जो तशवीश है वो जो वहाँ वो डेमोग्राफिक चेंज ज़बरदस्ती जो कर रहे हैं और एक मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर हमें यकीनन तशवीश है। बाकी आपके सामने है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, हम उनसे गाफिल नहीं हैं। हमारा जो हिस्टोरिक नुक्ता नज़र है, हमारी उस पर नज़र है। हमने कोई ऐसा कदम उजलत में नहीं उठाना जिससे कि हमारी जो कश्मीर की पोजीशन है वो डाइल्यूट हो। बिल्कुल नहीं, हम उस पे हसास भी हैं और कॉन्शियस हैं। अब इसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स की जा सकती हैं और ऐसी कदगन नहीं है। इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि एक नेशनल कंसेंसस दरकार है। हमारी नशिस्तें हुई हैं और उन नशिस्तों में मैंने देखा है कि मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना नुक्ता नज़र बयान किया है और उन्होंने न सिर्फ अपना नुक्ता नज़र बयान किया है, उन्होंने कहा है कि हम उसको अपने मंशूर का हिस्सा बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपसे छुपा हुआ नहीं है, आपके सामने है और वो अपने मंशूर का हिस्सा इसको गर्दानते हैं। जो सरताज अजीज़ साहब की रिपोर्ट है वो PMLN से उनका ताल्लुक़ है और उन्हीं की रिपोर्ट है और उनकी ही रिकमेंडेशंस हैं। PTI का एक मौक़िफ़ है, दीगर जमातों का भी अपना मौक़िफ़ है। हम समझते हैं कि इसको एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखकर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की जो ख्वाहिशात हैं हम उनको भी सामने रखें, अपने तारीख़ी मौक़िफ़ को भी सामने रखें और उन क़ुव्वतों को भी सामने रखें जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इस वक्त सब नेशनलिज़म को शोरश को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, जानते हुए कि CPEC के लिए उसकी कितनी अहमियत है।
تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم وہاں کے مقامی حالات کو، لوگوں کے جذبات کو، نیشنل کنسنسس کو اور کشمیر پر اپنی پوزیشن کو اور ہمارے جو کشمیری ہیں ان کی قیادت کو اعتماد میں لے کر کوئی قدم اٹھائیں گے. کوئی جلد بازی میں قدم اٹھانے کا ارادہ نہیں ہے. یار ایک منٹ مجھے اگر ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے. ان کو برٹن جانا پڑے، وزیر اعظم نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس لانے کے لیے اگر ان کو خود برطانیہ جانا پڑے تو وہ جانے کو تیار ہیں اور بورس جانسن سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں. تو کیا برٹن گورنمنٹ ان کی ایکسٹریڈیشن کے لیے ان کو واپس لانے کے لیے پاکستان سے کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے؟ دیکھیے ایکسٹریڈیشن تو ابھی ہماری ان کے ساتھ اس قسم کا ارینجمنٹ تو نہیں ہے نا. سوال یہ ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے والی چیز ہے اور جو برطانیہ کو سمجھنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب باہر تشریف کیوں لے گئے. کیا ایک کنوکٹڈ پرسن پاکستان کے قانون کے مطابق باہر جا سکتا تھا یا نہیں جا سکتا تھا؟ اگر اسپیشل گنجائش پیدا کی تو کس بنیاد پر پیدا کی گئی؟ ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر پیدا کی گئی. کیونکہ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ ایک بالکل تاثر بن چکا تھا اور میڈیا بھی اس کو رپورٹ کر رہا تھا کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے. جب پلیٹلیٹس کا ذکر ہوتا تھا تو لگتا تھا کہ خدا نخواستہ کبھی کچھ ہو سکتا ہے. تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے ان کی ایشورنسز پر، اور جو ایشورنسز ان نے اور ان کے بھائی جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں جو ان نے دی، اور جو انہوں نے موقف عدلیہ کے سامنے رکھا، عدالتوں کے سامنے رکھا، اس سارے ماحول کے اندر آپ کے علم میں ہے ہم نے تو ایک شیورٹی بانڈ کا ذکر کیا تھا اور اس میں ایک خطیر رقم تھی جو ہم کہتے تھے کہ ان کو اس قسم کا شیورٹی دینی چاہیے. لیکن عدالت نے اس کو تب مناسب نہیں سمجھا. ہمیں احترام ہے ان کا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس بنیاد پر وہ گئے، اگر وہ بنیادی نہیں ہے تو کیا اخلاقی طور پر، ایک تو ہے نا قانونی، کیا اخلاقی طور پر کوئی جواز ہے وہاں رہنے کا؟ میں سمجھتا ہوں اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر کوئی جواز نہیں ٹھہرتا اور انہیں از خود واپس آنا چاہیے اور آ کر کیسز کا سامنا کرنا چاہیے، اپنی صفائی پیش کرنی چاہیے. اور اگر ان کے پاس ٹھوس شواہد ہیں جس پہ وہ جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کی تسلی تشفی کروا سکتے ہیں تو فبہا جی. تو یہ ایک موقع ہے، اس موقع کو ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. حکومت پاکستان نے جب دیکھا کہ وہ صحت یاب ہیں اور پوری طرح پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو وہ اب پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اس میں ملوث کر چکے ہیں، بیانات دے رہے ہیں، تقاریر فرما رہے ہیں، تو اس کو بنیاد بناتے ہوئے ہم نے برطانیہ سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ اپنے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں کارروائی کرنی چاہیے اور وزیر اعظم کا جو موقف ہے اس پہ وزن ہے. سر یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے بات کی الزامات نہیں لگانے چاہیے، لیکن پہلی بار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وفاقی وزراء وفاقی افسران پر یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ کسی اور کے کہنے پر ایکٹ کرتے ہیں. مثلا سندھ پولیس کے حوالے سے جو شہباز گل صاحب نے کہا، فواد چودھری صاحب نے کہا، شبلی فراز صاحب کہہ رہے ہیں. تو اگر حکومت کے پاس اس ملی بھگت کے کچھ ثبوت ہیں، انکوائری کیوں ہولڈ نہیں کی جاتی اور کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ پی آئی ڈی میں بیٹھ کر صرف الزام کی حد تک یہ دیکھیے میں تو عرض کر چکا ہوں کہ انکوائری ہولڈ ہو چکی ہے، وہ اس کے بعد الزام لگے. سر دیکھیے مرض کرے، دیکھیں نا ایک پروسیس ہے، وہ پروسیس جاری ہے، اس پروسیس کو مکمل ہونے دیجیے، میرا یہ موقف ہے. اور وہ پروسیس مکمل ہو جائے گا، چند دنوں کی بات ہے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اور حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے. سر فارم منسٹر یہ بتائیے کہ فسٹ 5/2019 کے انڈین ایکشن سے ریکنسائل کر لیا ہے اور پاکستان نے انڈیا کو ٹاکس کے لیے آفر کی تھی، آپ کے این ایس اے نے کہا تھا، تو کیا اس کے اوپر رسپونڈ آیا ہے نئی دہلی سے؟ پہلی بات تو قبلہ یہ ہے کہ پاکستان 5 اگست 2019 کے جو غیر قانونی
یک طرفہ اقدامات ہیں، نہ انہیں تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی اس سے ریکنسائل کر سکتا ہے۔ یہ تو بالکل آپ اس پہ کوئی ابہام آپ کے ذہن میں نہیں ہونا چاہیے۔ بحیثیت پاکستانی کے ہمارے میں کلیئرٹی ہے، جو 5 اگست کو کیا اس کو نہ صرف پاکستان نے مسترد کیا بلکہ کشمیریوں نے، وہ کشمیری جو ماضی میں بھارت کے ساتھ تعاون کرتے رہے انہوں نے بھی مسترد کیا ہے، اور اکراس دا بورڈ 5 اگست کے اقدامات کو مسترد کیا گیا ہے۔ اور آج ہندوستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ہے، بی جے پی سرکار کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے، جو سمجھتا ہے کہ یہ اقدامات منفی نوعیت کے تھے اور اس سے ان کے کشمیر کے موقف کو نقصان پہنچا ہے، اور اس میں کوئی ان کو لوگوں کو مزید انہوں نے لوگوں کو ایلینیٹ کیا ہے، تو اس پر تو کوئی ابہام ہے نہیں۔ دیکھیے، جہاں تک گفت و شنید کا تعلق ہے، میری ایماندارانہ رائے ہے کہ اس وقت مجھے تو گفت و شنید کا ماحول دکھائی نہیں دیتا۔ کچھ لوگوں کی خواہش ہے، کچھ لوگ گاہے بگاہے اس قسم کے اشارے کرتے رہتے ہیں، پر یہ بتائیے کہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، ریسٹرکشنز قائم ہیں، کمیونیکیشن بلیک آؤٹ مسلسل جاری ہے، فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ بالکل پامال کیے جا رہے ہیں، کسی قسم کی آزادی نہیں ہے، انٹرنیشنل آبزرورز کو وہاں جانے کی اجازت دی جاتی، انڈیپینڈنٹ میڈیا کو وہاں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ایکسیس نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس ماحول میں جو مذاکرات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ وہ تو گفتن نشستن برخاستن والی بات ہے نا، وہ تو ایک حجت تمام کرنے کے مترادف ہوگا، اور ہم نہیں سمجھتے کہ حجت تمام کی جانی چاہیے۔ ہماری ایماندارانہ یہ رائے تھی کہ ہمیں مذاکرات کو ترجیح دینی چاہیے، اور جب حکومت معرض وجود میں آئی تھی تو وزیر اعظم عمران خان نے پہلے دن کہا تھا کہ آپ امن کی طرف 1 قدم بڑھائیں، ہم 2 بڑھائیں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اب وے فارورڈ کے لیے ہندوستان کو اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ ہندوستان نے جو غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات اٹھائے ہیں ان پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ جو اس وقت جو ریسٹرکشنز ان پر لاگو کی گئی ہیں، ڈبل لاک ڈاؤن، ایک تو کووڈ کا لاک ڈاؤن ہے اور ایک جو انسانی ظلم کا جو لاک ڈاؤن وہاں ہے، جی اس المیہ جو ہے اس پر انہیں نظر ثانی کرنی ہوگی، اور اگر وہ نہیں کرتے تو مذاکرات بے سود ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، یہ ایف ٹی ایف کا آج آخری دن ہے، جی ایف ٹی ایف کے حوالے سے کیا سر آپ آ جائیں۔ شاہ صاحب، ایف ٹی ایف کا آج آخری دن ہے، تو کیا توقعات ہے وہاں سے؟ دیکھیں، ایف اے ٹی ایف پہ ایک چیز تو بڑی واضح دکھائی دے رہی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ وقت سے پہلے کامنٹ کرنا شاید مناسب بھی نہ ہو، لیکن ایک چیز میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے جو عزائم تھے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں دھکیلا جائے، اس میں انشاءاللہ وہ ناکام ہوگا۔ ناکام اس لیے ہوگا کہ دنیا آج اس بات پر قائل ہو چکی ہے کہ پاکستان نے اور موجودہ حکومت نے اور پارلیمنٹ نے اس پر ٹھوس قدم اٹھائے ہیں۔ جو لیجسلیشن کی گئی ہے، جو ایڈمنسٹریٹو میجرز لیے گئے ہیں، منی لانڈرنگ کو چیک کرنے کے لیے، ٹیرر فائنینسنگ کو چیک کرنے کے لیے، ماضی قریب میں ایسا نہیں ہوا، تو اس کا اعتراف دنیا کرتی ہے، ایکنالج کرتی ہے۔ جو 27 کے قریب جو ایکشنبل آئٹمز انہوں نے ہمارے سامنے رکھے تھے، میں سمجھتا ہوں ان 27 میں سے 21 تو میں کہہ سکتا ہوں وثوق سے، جس پر 100% آپ عمل درآمد کر چکے ہیں۔ جو بقیہ 6 رہ گئے ہیں اس پر بھی آپ آگے خاصے بڑھ چکے ہیں۔ میری نظر میں اس ساری پیش رفت کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ فیٹف کے فورم کو پاکستان کے ان اقدامات کو پازیٹیولی دیکھنا چاہیے اور پاکستان کے لیے گنجائش پیدا کرنی چاہیے۔ یہ ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں، دیکھیے دنیا جو کہتی ہے وہ ایک اپنی جگہ ہے، ہم نے خود دیکھنا ہے
کہ جو ہم نے قدم اٹھائے ہیں کیا اس میں پاکستان کی بہتری ہے یا نہیں. اگر پاکستان کی بہتری ہے تو وہ کہیں نہ کہیں ہمیں کرنا چاہیے اور ہم نے کیا ہے. لیکن جو ہم نے کیا ہے میں امید کرتا ہوں کہ دنیا بھی اس کو اکنالج کرے گی. یوسف نے کہا ہے کہ بھارت کی جانب سے پچھلے 1 سال میں میسیجز بھیجے گئے ڈفرینٹ کنٹریز کی طرف سے, تو کنٹریز کو اسپیسیفائی کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے بات چیت کرانے کے لیے میسیجز کیے. اور ایک بات دوسری بات یہ مختصر جواب جی نہیں. کمانڈر پہ حکومت کیا کرنی چاہیے؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں, میں عرض کروں, دیکھیے نا میں حیران ہوتا ہوں کہ ہر چیز میں سیاست کو گھسیٹا جاتا ہے. دیکھیے سیاست, مجھے پتہ ہے سیاسی پارٹیز کی ضرورت ہے, میں خود سیاستدان ہوں, میں کوئی بیوروکریٹ تو نہیں ہوں, میں کوئی اس لحاظ سے ڈپلومیٹ تو نہیں ہوں, میں تو ایک پولیٹیکل اپوائنٹی ہوں اور سیاست کو سمجھتا ہوں. لیکن بہت سے ایشوز ایسے ہیں جس پہ سیاست نہیں کی جاتی, جو نیشنل نوعیت کے ایشوز ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں فیکٹو پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں کشمیر پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ کلبھوشن یادیو کے نقطہ نظر یا اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. کیوں؟ آج جو پاکستان کر رہا ہے وہ ہندوستان کی چال کو سمجھ رہا ہے. اب ہندوستان کی چال کو سمجھیں. ہندوستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس گیا اور کچھ توقعات لے کر گیا, جو ان کی توقع تھی اس میں ان کو ناکامی ہوئی. ٹھیک, وہ چاہتے تھے کہ جناب وہ رہا بھی ہو جائے, وہ بری الذمہ بھی ہو جائے, ہمارے حوالے بھی کر دیا جائے. ایسا نہیں ہوا, ان کو کامیابی نہیں ہوئی. ہم سے تقاضا کیا گیا کہ اسے کاؤنسلر ایکسیس جو ہے وہ دی جائے. ہم اس کاؤنسلر ایکسیس کو فلفل کرنے کے لیے جو ہم نے کمٹ کیا ہے ہم اس کو آنر کرنا چاہتے ہیں. ہم نے یکے بعد دیگر ہندوستان کو کئی آفرز کی ہیں کہ آئیے ہم آپ کو کاؤنسلر ایکسیس دیتے ہیں, اور ہم نے دیا. اب جب بھی ہم دیتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرتے ہیں. اس وقت ہندوستان نہیں چاہتا, میں سمجھتا ہوں ہندوستان بہانے تلاش کر رہا ہے. ہم کاؤنسل ایکسیس دینا چاہ رہے ہیں, وہ لینا نہیں چاہ رہا. وہ کیوں نہیں لینا چاہ رہا؟ وہ اس لیے نہیں لینا چاہ رہا کہ وہ پاکستان کو دوبارہ گھسیٹنا چاہتا ہے ICJ میں. اور ہم اپنے اقدامات سے, قانون سازی سے, جس پہ ہمارے کئی دفعہ نادان سیاستدان اس کو سمجھ رہے نہیں ہیں اور سیاسی رنگ دے رہے ہیں, وہ ان کے ٹریپ میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہندوستان کے ٹریپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کو ICJ میں دوبارہ گھسیٹنا چاہ رہا ہے, اور ہم ہر وہ دروازہ, ہر وہ کھڑکی بند کرنا چاہ رہے ہیں جس سے ہندوستان کو, پاکستان کو دوبارہ ICJ میں لانے کا بہانہ ملے. سر, ایران سے UN آرمز ایمبارگو اٹھ گئی, اس کے اوپر آپ کی کیا ریئیکشن ہے؟ کہ ایران کہتا ہے کہ اس سے بڑا ایک اپرچونیٹیز اوپن ہوگی فار ملٹری اینڈ ڈیفنس کوآپریشن بٹوین ایران اینڈ ادر کنٹریز اسپیشلی پاکستان. تو آپ اس حوالے سے دیکھیے, سینکشنز دو نوعیت کے, کچھ UN سینکشنز تھے اور کچھ US سینکشنز ہیں. US سینکشنز ابھی برقرار ہیں, اور UN سینکشنز میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے JCPOA میں مختلف امریکہ کا اور بہت سے یورپین اور P5 ممالک کا موقف میں ایک تھوڑا سا جھول ہے اور مختلف ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے, ہم اس کو ایگزامن کریں گے. ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں, ہمیں اپنی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز کا بھی احساس ہے. ہم کسی سینکشن کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیں گے, اور ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ ایران ہمارا پڑوسی ہے اور ہمارے ان کے ساتھ تاریخی اور قریبی روابط ہیں. تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. تھینک یو سر, تھینک یو.